warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में मुस्लिम सुन्नी आलिम साहब डॉक्टर जाकिर खान साहब और शिया आलिम मोहतरम ईमान एलिया साहब का। और आज का मौजूए गुफ्तगू है कि अकीदा तहरीफ कुरान, क्या शिया अइम्मा तहरीफ कुरान के कायल थे। अब सवाल ये है कि क्योंकि हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए या तंजो मजाक के लिए नहीं होते, बल्कि यह है कि हम खुद भी एज स्टूडेंट समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी भी प्रोग्राम से प्योर डिस्कशन ग्रुप के मेंबर्स बहुत अच्छी तरह से समझें और उनकी मालूमात में इजाफा हो। शिया मेंबर मोहतरम ईमान अहमद एलिया साहब ने एक प्रोग्राम रखा था बाकायदा और उन्होंने ये बताया था कि तहरीफ क्या होती है और एग्जाम्पल्स भी दिए थे और समझाया था। बट क्योंकि इस रिगार्डिंग सुन्नी आलिम साहब से हमारी बात नहीं हो पाई, भले ही वो प्रोग्राम बात के लिए सेटल्ड है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ग्रुप की जानकारी के लिए सबसे पहले मोहतरम डॉक्टर जाकिर खान साहब कुछ मिनट्स में ओनली मेन पॉइंट्स बता दें कि तहरीफ को वो आखिर क्या मानते हैं। और इस रिगार्डिंग बेस्ट वे ये रहेगा कि ईमान साहब उनसे कुछ सेकंड के 2-4 सवाल कर सकते हैं। अगर उन सवालों में हमारा जवाब आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो एक आध सवाल हम भी कर देंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि तहरीफ क्या होती है या ये कि सुन्नी क्या समझते हैं तहरीफ को। उसके बाद इंशाल्लाह बाकायदा शुरू करते हैं ताकि सब लोगों की बेस्ट समझ में आए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे, अमीर साहब भी खैरियत से होंगे। वक्त कम है, काम की बात करेंगे इंशाल्लाह। अमीर साहब ने बुनियादी तौर पे पूछा है जी तहरीफ को बयान कर दें, और मेरा जो दावा है मैं ऊपर शेयर किया है, मैं इसको दोबारा शेयर कर दूंगा। और चूँकि हमारे जो फरीक मुखालिफ हैं ईमान साहब, उन्होंने पिछले काफ़ी दिनों में बहुत ज़्यादा डिमांड की कि भाई तहरीफ को बयान करें, तहरीफ कौन सी है, कैसे कहते हैं, जो भी है। तो मैं वक्त का इंतज़ार ज़ाहिर हम कर रहे थे कि काम की बात काम के वक्त ही करनी होती है। तो ईमान साहब और अमीर साहब, मैं आपके सामने तहरीफ की तारीफ बयान करूंगा और फिर वहाँ से मैं आगे चलूँगा और सीधा अपने दावे के ऊपर जाऊँगा बग़ैर वक्त ज़ाया किए। और शिया के आइमा जो तहरीफ के कायल थे और जो तमाम अकाबिरीन मुहद्दिसीन जो उसमें उनके हम ख्याल थे, उस तहरीफ को मानते थे, ठीक है जी, और मुतवातर रवायात वो भी हम इंशाल्लाह आपको शो करेंगे, ठीक है जी। तो 6 मिनट की गुफ्तगू मैं करूंगा, उसके बाद मैं खत्म कहूंगा और फिर ईमान साहब 6 मिनट की गुफ्तगू उनकी होगी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइ मुहम्मदिन व आलिहि इला यौमिद्दीन। तमाम ग्रुप एडमिन्स और मेंबर्स की खिदमत में ईमान अहमद एलिया का सलामी लिहाज़ से। जी, इस तारीफ को आप पढ़ लें, अच्छे तरीके से देख लें। जितने शिया यहाँ पे बैठे हैं और उनकी जो शूरा बैठी है, ये तारीफ यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करें और सारे सर जोड़ के बैठ जाएं और इसको देखें, ठीक है जी। अब इस पे जिसको उन्होंने कहा ना जामे और माने तारीफ होगी, तो वो हमने बयान कर दी, ठीक है जनाब, आपकी फरमाइश पे, आपके डिमांड पे, ठीक है। और ईमान साहब के बाद इनकी भी डिमांड थी तो मैंने बयान कर दिया। अब मैं अपने मुकदमे की तरफ आऊंगा और उस मुकदमे के ऊपर के शिया के आइमा तहरीफ के कायल थे, मैं आपके सामने 4 दलाइल पेश करूंगा, वन आफ्टर द अदर। डॉक्टर जाकिर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वेलकम आपका। मुझे बस चंद एक सवाल, 1-2 चीजें बता दीजिए। जैसे कि ये कलमा है जिसको कलमा तैयबा भी कहते हैं मुसलमान लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कुरान शरीफ में अलग अलग जगहों से वर्ड्स लेके जोड़ दिया गया है। क्या सुन्नी आलिम की हैसियत से आप इसको तहरीफ मानते हैं या नहीं, क्योंकि कुरान शरीफ से अलग अलग जगह से लेके ये जोड़ा गया है, तो प्लीज बताएं, शुक्रिया। जी मीर साहब, आपके साथ जो गुफ्तगू होगी इस सेशन में, आप ये सारे सवाल उसके लिए संभाल रखिए इंशाल्लाह। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त हमारा टॉपिक और उससे हम बिल्कुल भी किसी तरीके से हटें। बहुत तफसीली टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो आपका सवाल का जवाब मैं देने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन डिस्कशन कहीं और चली जाएगी और बात कहीं और निकलेगी, ठीक है। जाते जाते सिर्फ इतना अर्ज कर दूँ हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर कि आपने कहा जी कि कलमा इधर से उधर से उधर से, दोनों कलमे कुरान से साबित हैं, वहीं पे रखे हुए हैं जहाँ पे अल्लाह ने नाजिल किए थे, ठीक है जनाब। 2 शहादतें हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ان دونوں شہادتوں کو جوڑ کے کافروں کو پڑھایا اور ان کو مسلمان کیا. تو اس کلمے کی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے. بس اتنی سی بات ہے. میری تحریف کی ڈیفینیشن دیکھیں، ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے. بس ترتیب بھی اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، لفظ و احراف بھی اللہ اور اس کے رسول کے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب میں اپنے دعوے کی طرف آؤں گا. پلیز کوشش کیجیے، تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے تاکہ میں اپنی چیز کو کمپلیٹ کروں. ڈاکٹر ذاکر خان صاحب، بس لاسٹ کوشچن آف مائنڈ. جیسے کہ آپ نے کہا کہ شاید آپ کی بات سے میں یہ سمجھ پایا کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کہہ گئے، فار ایگزامپل 2 لفظ جوڑ کے اگر انہوں نے یہ کلمہ بتا دیا تو اٹ از رائٹ. بٹ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی عام آدمی، چاہے وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا، وہ تو قرآن شریف سے کوئی بھی ورڈز لے کے جوڑنے کی حیثیت نہیں رکھتا یا رکھتا ہے سر؟ اور یہ بات بتا دیجئے کہ نبی بدل سکتا ہے یا جوڑ سکتا ہے یا ایک عام آدمی بھی؟ اور یہ جو تحریر کے آپ نے پیراگرافز لگائے ہیں، یہ کہاں سے لگائے ہیں آپ نے؟ کس آدمی کا قول یا کیا چیزیں کہہ جاتی ہیں؟ بس وہ بتا دیجیے گا، اس کے بعد ٹوٹل آپ شروع کر دیجیے. شکریہ. جی جناب، آپ نے میرے سے سوال کیا کہ کیا اللہ کے رسول کے علاوہ کو کر سکتا ہے؟ تو نہیں کر سکتا. قرآن کی ترتیب یہی رہے گی. ٹھیک ہے جی، قرآن کی ترتیب یہی رہے گی. صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، ترتیب انہی سے ہے. جو ترتیب کو نہیں مانتا کہ یہ ترتیب میں بھی تحریف ہوئی ہے کہ ایک آیت ادھر چلے گی دوسری ادھر چلے گی، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ حضرت نے بیان کیا تھا، یہ تحریف قرآن ہی ہے. اہل سنت والجماعت اس اللہ کے کلام میں کسی طرح کی تحریف کے انکار کرتے ہیں. یہ قرآن اللہ نے محفوظ رکھا ہے، کسی طرح کی کسی بھی ہیومن انٹرپولیشن، ٹھیک ہے جی، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو کوئی بندہ خدا نہیں کر سکتا. میں نے جو تعریف لکھی ہے وہ ان کی فرمائش پہ ان کے سامنے رکھی ہے، جامع اور مانع. ٹھیک ہے جی. اس میں سے کسی بندے کا اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی طرف سے، کہ جس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو میں نے تحریف کی آپ کے سامنے ایک گفتگو کر دی ہے. اب آپ نے میرے سے پوچھا جی یہ جو اوپر روایات ہیں، تو اب اس کے اوپر میری گفتگو سنیے. میں نے آپ کے سامنے 3 حوالے رکھے ہیں، اصول کافی کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور تینوں کے تینوں اسی کتاب سے لے گئے ہیں. شیعہ کے ہاں سب سے زیادہ مستند حدیث کی کتاب شیخ یعقوب، ٹھیک ہے جی. تو جو ان کے کلینی صاحب ہیں، وہ اپنی روایتوں میں ان کے امام بیان کرتے ہیں، اور اس کے اوپر صحیح کا ٹھپا بھی لگایا ہے نیچے ان کے بڑے محدث بکر مجلسی صاحب نے، کہ یہ اس قرآن کو جو ان کے سامنے عام لوگ جیسے ہم لوگ ہیں یا یہ جو شیعہ لوگ پڑھتے ہیں، وہ اس کو اصل قرآن نہیں مانتے تھے. اور انہوں نے باقاعدہ بیان کیا اس کو کہ اصل قرآن صرف اماموں کے پاس ہے، اور اصل قرآن وہ ہے جس کی 17,000 آیات تھی، ان کے امام نے بیان کیا. ٹھیک ہے جناب. یہ ہمارے قرآن کو اصل نہیں مانتے، بلکہ کہا تم اس کو پڑھتے رہو، اس کو نہ پڑھنا، وہ جو ہمارے پاس ہے وہ صرف ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے جی. جی یہ میں نے اپنے طرف سے حوالہ جات سارے ان کی اوریجنل کتب کے سکین آپ کے سامنے لگائے ہیں. کہیں پہ ان کا الزام ہے، لیکن یہ اللہ اس کے رسول کی طرف نسبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ نے امیر المؤمنین کا نام نکال دیا، اللہ نے آل محمد کو نکال دیا، اللہ نے علی کا نام نکال دیا. نہیں، یہ بندہ خدا صحابہ کرام کے اوپر اعتراض ہے. ان کے اماموں نے کہا کہ اس میں سے آل محمد نکال دیے، اس میں امیر المؤمنین کا نام تھا نکال دیا، اس میں آل محمد نکال دیے. یہ اصل قرآن ہی نہیں تھا. اصل قرآن تو وہ تھا جو علی لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد اب میں لگاؤں گا وہ حکم جو ان کے ہاں اصولی تھے، انہوں نے حکم لگایا ہے کہ یہ متواتر سے ثابت ہے. جی میر صاحب، میں نے سامنے جو ایویڈنسز لگائے ہیں یہ سارے کے سارے دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ میرے 3 دلائل اور تھے. یہ میرے پہلے دلیل کے اوپر ایویڈنسز ہیں. میری دوسری دلیل یہ تھی کہ اہل تشیع کے ائمہ نے صرف تحریف کو بیان کیا. تیسری دلیل بھی، اور ان سے یہ ثابت ہی نہیں کہ انہوں نے کبھی یہ بھی کہا ہو کہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں ہے، یہ محفوظ ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اور کوئی تحریف نہیں ہوئی. یہ میری دلیل نمبر 3 ہے. اور میں اپنے فریق مخالف کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے اپنے تمام ائمہ سے کسی ایک امام کو پیش کر دیں، جبکہ سب کے سب تحریف بیان کر رہے ہیں، کوئی ایک لے آؤ جس نے یہ کہا ہو کہ اس قرآن میں کوئی تحریف ممکن نہیں، نہ لفظی، نہ اعرابی، نہ ترتیبی. ٹھیک ہے جناب، چیلنج.
میری لاسٹ دلیل یہ تھی کہ ان کے کسی امام نے، چونکہ وہ خود تحریف کے قائل تھے، تحریف کے قائل پہ کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگایا. آپ سب کے سامنے ان جناب نے کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن ان کے کسی امام نے نہ کوئی فتویٰ لگایا، نہ کوئی حکم لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود قائل تھے. نہ کسی کو منافق کہا، نہ کسی کو فاسق و فاجر کہا، خطا بھی نہیں کہا کسی نے. میں جناب کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے چوتھی دلیل کا جواب دے دیں، میں انتظار کروں گا. میرے 4 دلائل ہیں، قیامت تک ریجیکٹ نہیں کر سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر فیصل صاحب اور ڈاکٹر صاحب، یہ ڈیبیٹ کا طریقہ کار تو نہیں ہوتا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلنا ہوتا ہے. اگر آپ نتیجہ خیزی چاہتے ہیں تو بہرحال جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے گئے ہم ویسے ہی کرتے گئے ہیں. پہلے جو ہے نا یہ اصول سے بھاگے، اور پھر اصول کے بعد جو ہے نا یہ جو ہے اس کا موضوع سے انہوں نے انحراف کیا. ہم نے ان کی وہ شرط بھی مان لی، ہم نے ان کو کہیں جانے نہیں دیا. ابھی بہرحال ان کی خواہش یہ تھی کہ میں ہی ساری پہلے گفتگو کر لوں، تو وہ بھی ہم نے ان کی بات مان لی. اب انہوں نے سارا جو ہے نا وہ لٹریچر پھینک دیا ہے، تو اب ہم ان کو جواب عرض کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو خود تحریف کا نہ معنی معلوم ہے، نہ اقسام معلوم ہے، نہ آپ کو ان کا شرعی حکم معلوم ہے. آپ اپنی وائس میں تحریف کی ساری قسمیں جو آپ مانتے ہیں، آپ اپنی وائس میں ان ساری اقسام کا ذکر کیجئے، ان ساری اقسام بتائیے. تحریف کی تعریف ہوگی، ساری اقسام بتائیے وائس میں، اور بتانے کے بعد ان کا شرعی حکم بتائیے کہ کیا قرآن کریم کی آیات میں رد و بدل کرنا یہ بھی تحریف ہے، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے. اگر آیت پوری نہیں، ایک کلمہ یا ایک لفظ کو اس کو رد و بدل کیا جائے، اس کو آپ تحریف شمار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب لفظ کے بعد آ گیا حرف. کیا ایک حرف میں رد و بدل کرنے کو آپ تحریف سمجھتے ہیں یا نہیں، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے. حرف کے بعد آ گیا اعراب، زبر زیر پیش. کیا زبر زیر پیش کو دائیں بائیں کرنے میں، اس میں ہیرا پھیری کرنے میں، رد و بدل کرنے کو آپ تحریف سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. اور اس کے بعد نقاط کی باری ہے. کیا آپ قرآن کریم کے نقاط میں رد و بدل کو، کمی بیشی کو تحریف سمجھتے ہیں یا نہیں، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے. اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیات کا یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کریم کی آیات پہلے اتنی تھی اب اتنی ہے، اس کو آپ تحریف سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. ان سب کی جو ہے نا وہ آپ مختصر جوابات دے دیجئے اور ان کے شرعی احکامات بتا دیجئے. امیر فیصل صاحب، آپ جو ہے نا وہ کیسی علمی شخصیت پکڑ لائے ہیں کہ جن کو وائس میں بتانا ہی نہیں آ رہا، تحریف کی تعریف بھی وائس میں نہیں کرنی آ رہی، نہ ان کو تحریف کی اقسام آتی ہیں، اور یہ جج کرنے چلے ہیں ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اجمعین کو، جن پر کبھی کسی اہل سنت والجماعت، ہسٹری آف اسلام میں اہل سنت والجماعت میں سے کبھی کسی نے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اجمعین ان پر کوئی تان نہیں کیا اس قسم کا، جس قسم کا یہ آپ کے جو ہے یہ ڈاکٹر خان صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کر تو رہے ہیں اور جج کر رہے ہیں، ججمنٹ دے رہے ہیں، اپنا فیصلہ دے رہے ہیں. اور فیصلہ کون بندہ دے رہا ہے؟ جس کو لا کا ہی نہیں پتا. واٹ از لا آف تحریف، لا آف الٹریشن آف قرآن کیا ہے؟ یہ اس کو ان جو محترم ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو یہی معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں تحریف کس کو کہتے ہیں اور اس کی اقسام کتنی ہے، کون کون سی اقسام اہل سنت والجماعت کے ہاں مقبول ہیں. مقبول مطلب ان پر وہ فتویٰ نہیں لگاتے ہیں. ان کو کہیں یہ بیان کیجیے، تب جا کر یہ ان کی کوئی بات درست تسلیم کی جائے گی. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ ایک کان کر رہے ہیں، آپ ایک الزام اور بہتان لگا رہے ہیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو آج تک کسی اہل سنت والجماعت کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ ائمہ پر تان کرے. ہاں کتابوں پر تان ہے، مکتب پر تان کرتے ہیں لوگ، لیکن ائمہ پر آپ نے تان کرنے کی جرت کی ہے. یعنی آپ ان کے جج بنے ہوئے ہیں. آپ کیسے جج بنے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ کو لا کا ہی نہیں پتا؟ یعنی آپ ایک لا علم بندے کو جج کی سیٹ پر بٹھا دیں اور اس سے کہیں جی کہ قتل یا چوری کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو کون کہے گا کہ بھائی اس نے درست فیصلہ کیا ہے؟ آپ کا دعویٰ ہی مردود ہے. آپ کا دعویٰ ہی مردود ہے جب تک آپ تحریف کی ساری اقسام اور ان کا شرعی حکم وائس میں نہیں بتاتے، اور یہ نہیں بتاتے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں کون سی مقبول ہے کون سی مردود ہے، کس پر فتویٰ لگتا ہے کفر کا، کس پر نہیں لگتا. امیر فیصل صاحب، میری گزارش ہے کہ ٹائم کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں جب تک ہم ڈاکٹر صاحب سے مکمل جو ہے نا وہ تحریف کا، ان کا عقیدہ تحریف کا معلوم نہیں کر لیتے کہ کیا یہ جو صاحب ڈاکٹر خان صاحب جو ہمارے ساتھ بات کرنے آئے ہیں ان کو اپنے مکتب کا علم بھی ہے یا نہیں ہے، کوئی ان کو لا آف الٹریشن آف قرآن، کوئی تحریف قرآن کے بارے میں ان کو معلومات بھی ہیں، یا بس ویسے ہی کاپی پیسٹ آپ اٹھا کر لے آئے. جب تک ڈاکٹر صاحب ان باتوں کو کلیئر نہیں کرتے آپ نے گروپ نہیں کھولنا. محترم، آپ کو مینشن کیا، آپ ان سوالوں کے مختصر جواب دیجیے تاکہ پھر میں آگے کنٹینیو کروں.
اچھا جی، سارے گروپ والے دیکھیں، آخر میں ختم لکھ دیا کریں جی، تاکہ میں پھر شروع ہو جایا کروں، ٹھیک ہے نا؟ تو تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی کنورسیشن ختم ہو گئی یا میری شروع ہو گئی۔ اچھا جی، آپ سب گروپ والوں نے دیکھا، پہلے انہوں نے فرمائش کی تھی اور پورا ایک ہفتہ فرمائش کی ہے کہ ایمان کی تعریف بیان کر دیں، میں نے بیان کر دی ہے، لیکن انہوں نے نہیں پڑھی ہے۔ یہ جو انہوں نے باقی 4 سوال کیے نا اس تعریف کے اوپر، وہ سب کا اس میں جواب موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں حروف کا ذکر ہے، اعراب کا ذکر بھی ہے، ترتیب کا ذکر بھی ہے، پر جناب کو عقل نہیں ہے نا، تو کوئی گروپ میں ان کو پرائیویٹ میں جا کے میری تعریف سمجھا دے، جامع بھی ہے مانے بھی ہے، ٹھیک ہو گیا جی جناب؟ آگے چلتے ہیں، اب میں آتا ہوں وہ جو میں نے دلائل دیے تھے۔ ارے ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے نا وہ فضولیات کی بجائے اگر آپ ٹو دی پوائنٹ جواب دیتے جائیں تو لوگوں کا بھی وقت بچے گا، ہمارا وقت بھی بچے گا اور بات کسی نتیجے پر پہنچے گی۔ آپ برائے مہربانی ایک ایک کر کے ان کا جواب دے دیجیے۔ دیکھیں جی، جناب نے کہا مجھے کہ یہ آئیں گے اپنے اماموں کا دفاع کریں گے۔ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت نے میرے 4 دلائل میں سے کسی دلیل کو نہ رد کر سکے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی انہوں نے ادھر توجہ ہی نہیں فرمائی، فرمائیں گے بھی نہیں۔ اور میں نے کہا تھا میرا دعویٰ ہے کہ یہ میری کسی دلیل کا رد نہیں کر سکیں گے، اور سارا گروپ دیکھے گا اور اس گروپ کی داستان پھر ہر گروپ میں جائے گی۔ مجھے انہوں نے کہا جی کہ میں کون ہوتا ہوں ان کے اماموں کے اوپر ایسا کوئی فتویٰ دینا، میں نے نہیں لگایا جی، فتویٰ آپ کا ہے، اور وہ تحریف کے قائل تھے، یہ آپ کے اکابرین اور محدثین نے کہا، میں نے نہیں کہا۔ میں نے تو ان کو سامنے رکھا ہے اور آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا ہے۔ یہ دیکھیے، میں نے ان کے محدث عصر، ٹھیک ہے جی، باقر مجلسی، یہ اتنا بڑا ان کا مجتہد اور محدث گزرا ہے کہ اس نے کلینی کی کتاب اصول کافی کا بھی آپریشن کیا ہے، یعنی یہ انتہائی کرٹک آدمی ہے، اس نے اس کی بھی چھانٹی کی ہے، کلینی کی بھی چھانٹی کی ہے۔ یعنی آج کوئی آ کے اصولی کہے نا کہ بھائی کلینی کی ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ کلینی نے کہا ہے میری ساری باتیں ٹھیک ہیں، وہ تحریف کا قائل بھی تھا اور اسی نے ساری رپورٹ لکھی بھی ہے۔ لیکن باقر مجلسی ان کا اصولی، ٹھیک ہے، اس نے چھانٹی کر کے بھی روایات کو کہا ہے کہ یہ متواتر روایات سے ثابت ہے کہ امام اس قرآن کو تحریف شدہ مانتے تھے، متواتر روایات سے ثابت۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ اگر اس تواتر کا انکار کرو گے تو پھر امامت سے بھی جاؤ گے کہ اس کا تواتر اتنا ہی ہے، ایسا ہی ہے جیسا کہ امامت کے عقیدے کا تواتر ہے۔ یعنی اس سے زیادہ سالڈ بات کیا ہو سکتی ہے؟ خود ان کے اپنے محدث فرما رہے ہیں، اوپر نعمت اللہ جزائری صاحب ہیں، اپنی کتاب میں وہ خود لکھتے ہیں کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ امام تحریف کے قائل ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے اپنے محدث، اور پھر میں نے تحریف دکھائی ہے نا، میں نے دکھائی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امام قرآن میں سے انہوں نے آل محمد نکال دیا، وہ کہہ رہے ہیں قرآن سے امیر المؤمنین علی کا ذکر نکال دیا، قرآن میں 5 تن پاک کا ذکر تھا وہ نکال دیا۔ دکھا رہا ہوں نا میں قرآن میں، یہ انہوں نے کہا ہے نا جی، اور آپ کے محدثین نے اس کو تحریف کہا ہے، اور فتویٰ آپ نے لگایا کہ جو تحریف کا قائل ہوگا وہ کافر ہوگا۔ تو یہ جرات ہم نے بالکل نہیں کی، ہم نے صرف آپ کی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اچھا جی، میں نے 4 دلائل رکھے تھے، گروپ والے حضرات دیکھ لیں کہ انہوں نے وہی کام کیا جو یہ ہمیشہ کرتے ہیں، کسی نہ کسی مورچے میں بیٹھ جائیں گے اور وہاں سے نکلیں گے نہیں، پھر مقابلہ نہیں کریں گے۔ ان کے اماموں کے اوپر 4 دلائل میں نے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی دلیل میری یہ تھی کہ ان کے ائمہ نے تحریف قرآن کو بیان کیا، اس کے ثبوت میں نے سامنے رکھ دیے۔ ان کی سب سے مستند کتب کے حوالے میں نے آپ کے سامنے لگا دیے، اور یہ کم لگائے ہیں، بہت سارے لگانے ہیں۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ ان کے اپنے محدثین نے، ان کے اپنے اکابرین نے چھانٹی کر کے بھی کہا ہے کہ تواتر سے ثابت ہے۔ اب میں بتاتا چلوں تواتر کیا ہے، کیونکہ امیر صاحب ایڈمن ہیں، ان کو خود تواتر کا پتہ نہیں ہے اور وہ اس کو پڑھتے بھی بڑے مشکل سے ہیں۔ تواتر کا مطلب سمجھ لیں سارے کے سارے۔ تواتر سے مراد یہ ہے کہ ایک متن کو، ایک بات کو، ایک مفہوم کو اتنی کثرت سے سکا راویوں نے، سچے کھرے راویوں نے اتنی کثرت سے سند کے ہر لیول پہ بیان کیا ہو کہ ان سب سچے کھرے راویوں کا کسی ایک جھوٹ پہ جمع ہو جانا ناممکن ہے، محال ہے۔ یہ تواتر صرف سند کا نہیں ہوتا، یہ اس متن پہ تواتر ہوتا ہے۔ تو ان کے محدثین نے بیان کیا کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ان کے امام تحریف قرآن کے قائل تھے، اس کو اصلی قرآن نہیں سمجھتے تھے،
سیدنا علی قرآن لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ لو, یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا اور میرے پاس ہے اور میں تمہیں دینے آیا ہوں. اور ان کے ہاں روایت ہے کہ صحابہ نے کہا جی کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں, آپ کی, ہمارے پاس اپنا قرآن ہے. تو سیدنا علی کہتے ہیں اس کے بعد تم کبھی یہ قرآن نہیں دیکھ سکو گے. اور بعد میں امام جعفر کے قول دیکھیں, وہ کہتے ہیں اصلی قرآن ہے, خبردار اس کو کسی نے پڑھا, یہ امام زمانہ آئے گا وہ اس کو پڑھے گا صحیح طریقے سے, تم اسی کو پڑھتے رہو جو تمہارے پاس پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب, تو یہ ہم نہیں آپ بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میری لاسٹ 2 دلیلیں تھیں, کسی کا رد نہیں کر سکے. کیا امام تحریف کے قائل ہیں؟ کسی ایک امام سے کوئی ایک قول لا کے دکھا دے کہ امام نے کہا ہو کہ اس قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی, یہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی, یہ اصلی ہے. کسی نے نہیں کہا, نہیں دکھا سکیں گے. چوتھا, کسی امام کا حکم دکھا دیں. ابھی دیکھیں نا, انہوں نے کہا ہے جی کہ جو تحریف کا قائل ہے وہ کافر ہے. کہا ہے نا, سب لوگوں نے سنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کسی نے کہا مرتد ہے, ٹھیک ہو گیا جی. ابراہیم شاہ صاحب نے کہا جی کافر ہے, ایک اور صاحب نے کہا جی مرتد ہے. میں نے چیلنج کیا ہے, مجھے اپنے کسی امام سے دکھا دیں, کسی امام نے یہ فتویٰ دیا ہو. بھائی آپ لوگ دین کس سے لیتے ہیں؟ اماموں سے لیتے ہیں, تو دکھا دیں. دکھا دیں کسی امام نے کہا ہو کہ جو تحریف قرآن کا قائل ہوگا, جو اس قرآن کو اصلی نہیں مانے گا, وہ کافر ہے, منافق ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, مرتد ہے. کیا ہے؟ کچھ تو دکھائے نا. نہیں دکھا سکیں گے. تو کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اس لیے کہ وہ خود تحریف کے قائل تھے. میرے 4 دلائل یہ ثابت کریں گے, یہ کبھی رد نہیں کر سکتے کہ ان کے امام تحریف کے قائل تھے. ان کے سارے اکابرین تحریف کے قائل تھے. جی امیر فیصل صاحب, آپ ایک ایسے سنی عالم صاحب کو اٹھا رہے ہیں جن کو نہ تحریف کی تعریف کا پتہ ہے, نہ اس کی اقسام کا پتہ ہے, نہ شرعی احکام کا پتہ ہے کہ اس پر شرعی حکم کیا لگتا ہے. پتہ ہے کہ اس پر شرعی حکم کیا لگتا ہے, اور نہ یہ پتہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں کون کون سی تحریف کی قسم تحریف قرآن میں شمار نہیں ہوتی, یعنی اس پر کوئی شرعی حکم نہیں لگتا, مقبول ہے ان کے ہاں. نہ اس بندے کو یہ پتہ ہے. اور یہ ائمہ اہل بیت اطہار پر, معصومین پر جو ہے نا وہ تان کرنے چلے ہیں یہ صاحب. تو بہرحال, لیکن پھر بھی میں اپنی بات آگے کنٹینیو کرتا ہوں. اب آپ ڈاکٹر صاحب کو کہیں خاموش ہو جائیں. جی تو امیر فیصل صاحب, یہ ہمارے جو محترم مد مقابل ہیں ڈاکٹر خان صاحب, ان کا دعویٰ تھا کہ یہ مکتب آل محمد کے اصولوں کے مطابق اپنے دعوے کو ثابت کریں گے. تو مکتب آل محمد کے اصول تو یہ ہیں. نمبر 1 سن لیجئے کہ کلام اللہ مطبوع ہے, تابع نہیں ہے. یعنی اللہ کا کلام کتاب اللہ, یہ کسی اور کلام کے, وہ چاہے منسوب الی الرسول ہو چاہے منسوب الی الامام ہو, اس کے تابع نہیں ہے, یہ مطبوع ہوگا. نمبر 2, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کا کلام صرف اور صرف اللہ اور اس کے کلام کے تابع ہے, باقی سب کے لیے مطبوع ہے. نمبر 3, اللہ کا کلام, اللہ اور اللہ کے کلام کے علاوہ باقی تمام کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور کلام مطبوع ہے, تابع نہیں ہے. نمبر 4, ائمہ معصومین علیہم السلام اور کلام معصومین علیہم السلام صرف اللہ اور کلام اللہ اور رسول کے تابع ہیں. نمبر 5, اللہ اور رسول کے علاوہ باقی تمام کے لیے معصومین علیہ السلام کی ذات اور کلام مطبوع ہے, تابع نہیں ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام اجمعین نے ایک اصول دیا. اس اصول کے مطابق فرمان معصوم کبھی بھی خلاف قرآن نہیں ہوگا. منسوب الی الرسول او منسوب الی المعصوم اقوال جو ہیں, جو روایات ہیں, ان کو قرآن کریم پر پرکھا جائے گا. ان کی اور کوئی کسوٹی نہیں ہے. راوی کلام معصوم کی کسوٹی نہیں ہے, کلام معصوم کی کسوٹی ہے, اس کو پرکھنے کا طریقہ ہے قرآن کریم. یہ مکتب آل محمد کا اصول ہے. نمبر 2, روایات کی جو اسناد ہوتی ہیں ان کی صحت و ضعف کا حکم متن پر نہیں لگایا جاتا. یعنی اہل سنت والجماعت کے ہاں روایت کی اسناد صحیح ہے تو متن پر بھی اس کا حکم لگا دیا جاتا ہے. اہل تشیع میں, مکتب آل محمد میں ایسا نہیں ہے. مکتب آل محمد میں روایت کی اسناد کا حکم متن پر نہیں لگایا جاتا, متن کو درایتاً بھی پرکھا جاتا ہے اور قرآن کریم کے مطابق بھی پرکھا جاتا ہے. اور نمبر 3 یہ کہ اللہ کے بعد رسول اور رسول کے بعد معصومین حجج قطعیہ ہیں. یعنی حجت ہمارے لیے کون ہے؟ اللہ یعنی کلام اللہ, اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے ائمہ معصومین علیہم السلام اجمعین, یہ ہمارے لیے حجت ہیں. نمبر 4, کوئی غیر معصوم فرد ہمارے لیے حجت کا درجہ نہیں رکھتا. پھر سن لیجیے, کوئی غیر معصوم فرد ہمارے لیے حجت کا درجہ نہیں رکھتا.
اور کتابوں میں سے کتاب اللہ کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہمارے لیے حجت قطعیہ کا درجہ نہیں رکھتی۔ اب جو ڈاکٹر صاحب نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ دلائل مکتب آل محمد کے اصولوں کے معیار کے اوپر پورا نہیں اترتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے پورا نہیں اترتے ہیں۔ آپ کسی بھی روایت کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، میں ایک ایک کو ڈسکس نہیں کر رہا، میں سب کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اس کے خلاف نکلے تو ڈاکٹر صاحب کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ وہ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جتنی روایات پیش کی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے مکتب آل محمد کے اصولوں کے مطابق ہم انہیں قرآن کریم پر پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے سورہ حجر میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور مکتب آل محمد کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جو موجودہ قرآن کریم موجود ہے یہ وہی قرآن کریم ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم کی آیت پر ان روایات کو، یہ جو قابل اعتماد نہیں ہے روایت ہمارے ہاں، یہ بالکل بھی قابل اعتماد نہیں ہے، ان روایت کو جب ہم قرآن کریم پر پیش کرتے ہیں تو قرآن کریم کے یہ مخالف نظر آتی ہیں، تو پہلے اصول کے مطابق ہم ان کو اٹھا کر دیوار پر مار دیتے ہیں۔ معصوم کا قول ہے کہ ہمارا کوئی قول، ہمارا کوئی فرمان جو ہماری طرف منسوب کیا گیا ہو، اگر وہ تمہیں خلاف قرآن نظر آئے تو اٹھا کر دیوار پہ مار دو، تو ہمارے ہاں تو یہ مردود ہے۔ اب رہی بات اسناد کی، تو اسناد کے حوالے سے میں مکتب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین ان کا اس مکتب کا یہ اصول بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں روایت کی اسناد کی جو صحت اور جو ذوف ہوتا ہے اس کا حکم متن پر نہیں لگایا جاتا، متن کی علیحدہ سے درایت اور اسے قرآن کریم پر پرکھا جاتا ہے، متن کو علیحدہ سے قرآن کریم پر پرکھا جاتا ہے۔ تو لہذا روایات کی اسناد پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی جناب، آپ نے سنا میرے 4 دلائل کا تو رد ان کے پاس نہیں آ سکا، انہوں نے صرف ایک ہی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کیا پوچھا تھا، میں نے جتنی روایات بتائی ہیں کسی کی روایت کے اوپر یہ بحث نہیں کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ خود ان کے محدثین نے ان روایات کو صحیح جانا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ ان کے محدثین نے جو خود کہا کہ وہ تحریف کے قائل تھے اس پہ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا عدم تحریف پہ کو کال لے آؤ کہ امام کہہ رہے ہوں کہ بھائی، یعنی کسی ایک نہیں کہا ہو کہ اس قرآن پہ کوئی تحریف نہیں ہے، کسی کو نہیں دکھا سکے، ٹھیک ہے جی، عاجز آئے نا۔ اچھا، چوتھا میں نے کہا کہ امام کا حکم ہی دکھا دیں کہ امام نے کہا ہو کہ بھائی جو قرآن کی تحریف کا قائل ہوگا وہ منافق ہوگا، کافر ہوگا، یعنی کدھر سے فتویٰ لے آئے بھائی؟ دیکھیے ابھی خود کہتے ہیں، ابھی خود انہوں نے کہا ہے جی کہ امام کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے، غیر معصوم کوئی، تو بھائی کفر کے فتوے کیوں لگا رہے ہو؟ امام کا قول لے کے آؤ نا، کیونکہ حجت تو امام ہے، تو کفر کا فتویٰ امام کا دیکھو میں پوچھ رہا ہوں، نہیں دے رہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں دیں گے آپ کو، صرف کہانی کرے۔ اچھا، اوپر اصول بیان کر دیے، اچھا جی کہتے ہیں جی اوپر یہ اصول وہ اصول، بھائی کدھر سے لائے اصول؟ امام دکھائے نا، پیش کریں۔ آپ نے کہا جی قرآن پہ پرکھا جائے گا، پر لاؤ نا، لاؤ ہمیں دکھاؤ امام نے کیا کہا ہے، ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے آپ کے سامنے، آپ لا کے ہمیں دکھائیں تو صحیح۔ پیش کچھ بھی نہیں کر رہے، انہوں نے کوئی ایویڈنس دیا ابھی تک، کہانی سنائی ہے سب آپ کو، بس ہم نے انبار لگا دیے، ابھی اور انبار پڑے ہیں، ہم بیٹھے ہیں ادھر۔ جی ڈاکٹر صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں ان کے ائمہ سے ثابت کروں گا، تو ڈاکٹر صاحب نے جو دلائل دی ہیں وہ دلائل ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سامنے امام کو پیش نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سامنے کتاب پیش کی، ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سامنے جو ہے وہ راوی پیش کیے، جبکہ ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ کتاب اللہ کے علاوہ ہمارے ہاں اگر کوئی حجت ہے تو وہ رسول ہے، وہ رسول کی ذات ہے، وہ معصوم ہے، ائمہ معصومین ہے، معصومین کی ذات ہے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب بنیاد بنا رہے ہیں غیر معصوم کی لکھی ہوئی کتاب کو، اور غیر معصوم کے وضع کردہ اصولوں کو ڈاکٹر صاحب بنیاد بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو حدیث متواتر کی رٹ لگائے بیٹھے ہیں، اگر یہ حدیث متواتر کی تعریف ہمارے امام سے زیادہ، یہ غیر معصوم کی ہوئی تعریفیں محدثین کی ضمنی تعریفیں ہیں، جبکہ ہمارا جو مذہب ہے، جو مکتب آل محمد ہے، یہ ظن پر نہیں چلتا، یہ قطعیت پر چلتا ہے۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں حجت قطعیہ کا درجہ کن کن کو حاصل ہے، کتابوں میں صرف کتاب اللہ کو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ معصومین کو ہمارے ہاں حجت قطعیہ کا درجہ حاصل ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ضمنی دلائل ہمارے سامنے پیش کر کے تو اس کو قطعیت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے قطعیت کا یا حجت کا درجہ نہیں رکھتے۔ اب آتے ہیں ان روایات کی طرف جو ڈاکٹر صاحب نے دلیل بنانے کی کوشش کی ہے۔ اسی مضمون کی روایات اہل تسنن کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ جی آپ نے دیکھا جی، میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ امام نے کون سا اصول بیان کیا، ہم امام سے کوئی نہیں دکھایا، خود سے ہی لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں مکتبہ اہل تشیع میں اصول کدھر سے اصول ہے، گھر بیٹھ کے بنایا،
امام دکھاؤ بھائی، ہم آپ کے امام دکھائیں. آپ آئیں اپنے امام کو ہمارے سامنے پیش کریں کہ آپ کے امام نے کہا ہے کہ نہیں کہا کہ بھئی ہماری باتوں کو قرآن پہ پیش کرنا. مطلب میں خود سے ہی لگے ہوئے ہیں. تو ثابت کیا ہوا؟ میرا دعویٰ جسے کہتے ہیں نا اظہر من الشمس، سب کا سب ثابت ہو گیا. یہ بالکل دفاع نہیں کر سکے. میں حیران ہوں، میں سوچا کوئی تیاری شیاری کر کے آئے ہوں گے. جناب کوئی تیاری نہیں کی ہے. میرے 4 دلائل وہیں کھڑے ہیں، کسی کا رد نہیں کر سکے. یہ لیجئے، جن روایات کو ڈاکٹر صاحب نے دلیل بنانے کی کوشش کی جو ہمارے ہاں غیر معتبر ہیں، اسی مضمون کی روایات اہل تسنن میں پائی جاتی ہیں اور ان کے ہاں یہ مقبول ہیں. یہ تو ان کو مانتے ہیں، یہ جو روایات کو مانتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو الزام ہمارے اوپر لگانے چلے ہیں وہ الزام تو ان کے اوپر پلٹتا ہے. ہم تو ان روایات کو، کوئی شیعہ ان روایات کو نہیں مانتا ہے. مکتب آل محمد میں کوئی بھی ان روایات کو نہیں مانتا جو ڈاکٹر صاحب نے دلیل بنائی ہے. جبکہ جو ہم روایت پیش کر رہے ہیں یہ اہل تسنن کے ہاں مقبول ہیں، بالکل اسی مضمون کی روایات ہیں. اچھا جی، اس کی تو توقع تھی، ہمیں پورے ایک ہفتے توقع تھی کہ یہ جناب کبھی اپنے امام کے سامنے 2 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے اور کبھی ٹو دا پوائنٹ گفتگو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جناب. دیکھا ان کا مورچہ، جب ان کے مورچے میں گھس کے ہم نے ان کی خبر لی ہے تو جناب مورچے سے بھاگے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجال ہے جو میری کسی دلیل کا جواب دیں، مجال ہے یہ تو آپ. ٹھیک ہے جناب. اب کیا کیا انہوں نے پتہ ہے؟ اوہ آپ کے ہاں بھی ہے، آپ کے ہاں بھی ہے. میرے ہاں کیا ہے؟ آپ تو خود قائل ہیں ہمارے یہاں کوئی تعریف نہیں ہوئی ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن اپنا جو رد پیش کیا ہے، جو اپنا اصول پیش کیا ہے کہ اماموں کے قول کو ہمارے یہاں اصول ہے کہ قرآن پہ اس کو کچھ ثبوت تو دو نا کہ آپ کے یہاں یہ اصول ہے. کدھر ہے اصول؟ کدھر ہے؟ مطلب ایک رات کو سو کے بنایا ہے، مطلب صبح اٹھے تو اصول بنے ہوئے تھے. بھائی دکھاؤ، اپنے امام دکھاؤ، کدھر ہے؟ کچھ تو پیش کرو. یعنی میں حیران ہوں کہ اپنے امام کے لیے ایک لمحے کے لیے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. امیر صاحب ہوگی ڈیبیٹ، بس یہی حال تھا ان کا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اپنے اماموں کے سامنے بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا. اوپر روایتیں چیک کریں. امام کہتے ہیں آل محمد کو نکال دیا، امام کہتے ہیں علی کے نام کو نکال دیا، پنجتن پاک کو نکال دیا، اصلی قرآن یہ ہے، یہ نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں یہ امام حجت. اب کدھر حجت ہے امام؟ آپ کے امام حجت ہوتے تو آپ یہ حرکتیں کرتے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ کبھی اپنے اماموں کا دفاع نہیں کر سکتے. اور مزید برآں ڈاکٹر صاحب اس بات کا جواب دیں ہمیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاں تو قرآن کریم محفوظ ہے، لیکن قرآن کریم کی قراءات میں اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو 3 قراءتوں پر قرآن کریم نہیں اتارا. یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا. اب سورہ فاتحہ کی مثال لے لیجیے، یہ نیوٹرل بندوں کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. سورہ فاتحہ میں جب آپ پڑھتے ہیں، جہاں پر پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو وہاں پر ایک جگہ پر جو ہے نا وہ اس کو مالک یوم الدین پڑھا گیا بغیر الف کے ساتھ، اور ایک جگہ پر جو ہے نا وہ اس کو صیغہ ماضی کے ساتھ پڑھا گیا. ملک یوم الدین اور یوم الدین کو یوم الدین پڑھا گیا ہے. تو اسی طرح آپ جو ہے نا وہ جب اس کے صراط الذین انعمت علیہم، اب صراط میں کہیں پر اس کو سین پڑھا گیا اور کہیں پر صاد پڑھا گیا ہے. اب یہ حروف کی تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا آپ اس کو تحریف نہیں کہیں گے؟ اور وہاں پر مالک کو ملک پڑھنا اور ملکہ پڑھنا اور یوم الدین کو یوم الدین پڑھنا، کیا یہ حرکات میں تبدیلی نہیں ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں. کہتے ہیں مکتب اہل تشیع میں ان روایات کو کوئی نہیں مانتا ہے. اور تو مانو نا، اماموں کے منکر ہو. لیکن باقر مجلسی مانتا ہے، کلینی مانتا ہے، علی بن ابراہیم قمی مانتا ہے. ٹھیک ہے جی. سید عدنان بہرانی مانتا ہے، نعمت اللہ جزائری مانتا ہے، شیخ مفید مانتا ہے. اور کمال ہے، میں آپ کے سامنے 20 اکابرین کی لسٹ لگانے والا ہوں. یہ 20 اکابرین ان کے تحریف کے قائل تھے اور یہ ان کے جید علماء کرام ہیں. ذرا دیکھیں آپ. اب اہل تسنن میں جو وہ آیا مبارکہ ہے وجاءت سکرات الموت بالحق، اس کو جاءت سکرات الحق بالموت بھی پڑھا گیا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی بیان کردہ تعریف کے مطابق کیا یہ تحریف قرآن نہیں ہے؟ اور یہ قرات ان کے یہاں مقبول ہے اگرچہ شاذہ ہے. اسی طرح مختلف قراءات میں اس طرح کی آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. اگر آپ سورہ مریم میں اگر آپ آ جائیں تو وہاں پہ قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، خلقتک کو خلقنا کا پڑھا گیا ہے، تا کو نون سے بدل دیا گیا ہے. اور اسی طرح دیگر بہت سارے مقامات ہیں، بہت سارے مقامات ہیں. علیہم ہے تو اس کو علیہم بھی پڑھا جاتا ہے، علیہم بھی واو کے ساتھ واو کا اضافہ کر کے بھی پڑھا جاتا ہے. تو یہ کون سا مذہب ہے بھائی جس میں قرآن کریم کے حروف میں کمی بیشی کی جا رہی ہے، قرآن کریم کی حرکات میں حرکات کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور قرآن کریم کے الفاظ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کے الفاظ میں تقدیم و تاخیر کی جا رہی ہے؟ کون سا مذہب ہے یہ؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں نا، کیا یہ تحریف ہے کہ نہیں ہے؟
لو جی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم امام سے ثابت کریں گے، اور یہ غیر معصوم، جس کا میں بار بار بتا چکا ہوں کہ غیر معصوم ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے غیر معصوم کا قول ہمارے اوپر حجت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم جی فیصل بھائی، مجھے ایک سوال کرنا تھا ان کے یہ شیعہ عالم سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روایات پیش ہوئی ہیں ان کو قرآن کے مطابق پرکھیں تو یہ نہیں مانتے، تو کیا یہ جو ان کے محدث ہیں جنہوں نے صحیح سند کا حکم لگایا جو اس کو مانتے تھے، تو انہوں نے کیا کفر کیا ہے؟ اس کے اوپر ان سے پوچھ لیں کہ وہ جو ہے مرتد تھے، ان کا کیا ان کے بارے میں خیال ہے؟ یہ لسٹ دیکھیں جی، جناب نے جھوٹ بولا سب کے سامنے کہ ان کے ہاں تو کوئی بھی تحریف کا قائل نہیں ہے، کسی نے ان روایات کو نہیں مانا۔ ذرا نام سنیں جی، یہ ان کے نام ہے، یہ ہم نے نہیں دیے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ یہ 20 علماء کرام کے نام ان کے علامہ نوری تبرسی نے اپنی کتاب فصل الخطاب میں بیان کیے ہیں۔ اب ذرا چیک کریں جی کیا کیا نام بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ اب ہمیں نہیں کہنا کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی نام دے دیے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ شیخ جلیل علی بن ابراہیم قمی، یہ سب سے پہلا نام ہے، ٹھیک ہے جناب؟ شیخ ہے ان کا۔ سقا الاسلام کلینی، یہ مصنف اصول کافی کا ہے۔ پھر سقا الجلیل محمد بن حسن صفار، ٹھیک ہے جی؟ پھر ابراہیم نعمانی، پھر ان کا جی سعد بن عبداللہ القمی، پھر سید علی ابن احمد الکوفی، پھر آگے دیکھیں جی محمد بن مسعود عیاشی، شیخ فرات بن ابراہیم الکوفی، یہ تفسیر فرات والا بندہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ آگے دیکھیں جی محمد بن عباس الماہیار، پھر ان کے شیخ العظم ہے جی محمد بن محمد نعمان المفید، پھر شیخ المتکلمین صاحب ہیں جی اسماعیل بن نوبخت، پھر محمد حسن بن موسیٰ، پھر ابو اسحاق ابراہیم بن نوبخت، پھر اسحاق قاتب، پھر رئیس الطائفہ ان کا شیخ ابو القاسم حسین بن روح بن ابی البحر النوبختی، پھر آگے دیکھیں جی لیث بن سراج، ٹھیک ہے جناب؟ حاجب بن لیث بن سراج، پھر شیخ السقا ہے ان کا فضل بن شازان، پھر شیخ الجلیل ہے محمد بن حسن بن شیبانی، پھر جی محمد بن خالد البرقی، ٹھیک ہے جی؟ بڑے اہم نام ہے یہ۔ پھر اس کا بیٹا احمد بن محمد بن خالد البرقی، یہ نام سنے ہیں جی آپ نے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی قائل نہیں ہے، تو یہ کون ہے؟ کہو پھر یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ اور آپ انٹرفیئر کریں، دیکھیں نا بے تکا چل رہے ہیں، نہ کوئی اینڈ لکھ رہا ہے نہ کوئی ختم شد لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں فریقین، میں ایک ہی بات نہیں کر رہا، دونوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ختم نہیں لکھ رہا، اینڈ کوئی بھی نہیں لکھ رہا، بے تکا چل رہے ہیں۔ یہ کہ آپ بیچ میں آئے نا، ان کو کہیں کہ بھائی اپنا ایک یا دو وائسے کریں، اینڈ لکھ دیں، پھر اس کا رپلائی کرے فریق مخالف، اور بے تکا چل رہے ہیں۔ جی محدثین دونوں طرف کے جو ہے نا، انہوں نے صرف جو ہے نا وہ روایات اکٹھی کی ہیں۔ کسی کتاب میں کسی روایت کا ہونا اس محدث کا عقیدہ نہیں ہوتا، ورنہ آپ بہت برے پھنس جائیں گے، آپ کو بخاری مسلم بچانا مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ محدث کا عقیدہ نہیں ہوتا، انہوں نے صرف روایات اکٹھی کی ہیں۔ ان کے پاس یہ دور جدید والے جو ہے نا وہ وسائل ان کے پاس نہیں تھے کہ تحقیق جو ہے نا وہ اتنی جلدی ہو سکتی ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور اور فنگر ٹپس پر یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، جلدی تحقیق ہو جاتی ہے۔ تو جو آپ کے محدثین نے کیا وہی انہوں نے کیا۔ محدثین دونوں طرف کے ایک جیسے تھے، انہوں نے صرف روایات کو اکٹھا کیا اور تحقیق کے لیے ہمارے لیے چھوڑ دیا کہ بعد میں آنے والے تحقیق کر لیں، جتنی ان سے ہو سکتی تھی اتنی انہوں نے کر دی۔ ہاں اگر کسی کا کوئی عقیدہ ہے تو اس عقیدے کے مطابق آپ اس پر حکم لگا لیں۔ اوپر 40 سے زیادہ میں نے تقریباً 40 کے قریب میں نے اسکین پیش کیے ہیں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں سے، آپ دیکھ لیں وہاں پر جو روایات آپ جو ہے نا وہ اہل تشیع میں سے پیش کرتے ہیں نا، وہی روایات اسی مضمون کی روایات اہل تسنن میں بھی ہیں۔ ہم آپ کو کھلی اجازت دیتے ہیں، آپ جو ان روایات پر حکم لگاتے ہیں آپ وہی جو ہے نا وہ ان محدثین پر جو حکم لگانا چاہیں آپ وہی جو ہے نا اپنے محدثین پر بھی لگا لیں۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے کہ ان پر لگائیں گے اور ان پر نہیں لگائیں گے تو پھر تو آپ جو ہے نا وہ غیر منصفانہ رویہ رکھتے ہیں۔ لے جی آپ ڈاکٹر صاحب اپنے دعوے سے ہی منحرف ہو گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ امام سے ثابت کریں گے اور امام سے تو یہ ثابت کر نہیں پائے، اب یہ غیر معصوم کو لا رہے ہیں جو ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ تو امیر فیصل صاحب میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ او بھائی وہ قرات کا فرق ہے، اور خدا کا خوف کرو، ہمارے یار عجیب جہالت ہے۔ اور قرات کا فرق ہے، قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اور اپنے اماموں کی خبر لو، آل محمد کو نکال دیا، اپنے اماموں کی خبر لو، پنج تن کو نکال دیا، اپنے امام کو خبر لو، ٹھیک ہے؟ ہماری طرف آؤ گے، اللہ کی قسم ہم ایسا تمہیں سنائیں گے، قرآن کے علوم کو ایسا سکھائیں گے، تم ہماری طرف کبھی منہ نہیں کرو گے پھر دوبارہ۔ اور یہ قرات کا فرق ہے،
خدا کا خوف کرو، قرات کا فرق. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مختلف قرات میں پڑھنے کی اجازت دی. نبی پاک علیہ السلام نے خود ریکویسٹ کی تھی. ٹھیک ہے. اب جی صاحب آپ سنائیے، آپ کے لیے میسج ہے. آپ کے انڈیا میں کتنے لوگ ہیں جو شین نہیں پڑھ سکتے؟ وہ شاباش کو ساباس پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ شہباز شریف کو ساباز شریف پڑھیں گے. ایسا ہی ہے. اگر ان کے سامنے میں کوئی جملہ رکھوں جس میں 10 شین ہو تو وہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا لینگویج بیریئر ہے. ٹھیک ہے جی. اسے کہتے ہیں مختلف لغات، اسے کہتے ہیں مختلف ایکسنٹ، اسے کہتے ہیں ڈائلیکٹ. تو عربی میں مختلف ڈائلیکٹ تھے اور عربوں کو اس میں پڑھنے میں دقت ہوتی تھی. کیوں؟ کہ عربی زبان میں قریش کے ڈائلیکٹ کے اوپر قرآن نازل ہوا شروع میں. دیگر ڈائلیکٹ رکھنے والے جو ان الفاظ کو اس طرح نہیں ادا کرتے تھے، ان کے جملوں کی وہ ترتیب نہیں ہوتی تھی کہ جملہ کیسے بنتا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر وہ اس کو مختلف انداز میں پڑھ سکتے تھے. لیکن قرآن تو قریش کی لغت میں تھا. نبی پاک علیہ السلام نے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ قرآن کو دیگر قرات میں پڑھنے کی بھی اجازت دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے دی. یہ اللہ کی طرف سے ہے. قرات کا فرق اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے. آپ کو حیا آنی چاہیے کہ آپ قرات کے فرق کو تحریف کہتے ہیں. اور میری تحریف کی ڈیفینیشن پڑھو. وہ کسی بندہ خدا کی جانب سے جس کی نسبت اللہ اس کے رسول کی طرف نہ ہو، کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز ڈالے گا تو وہ تحریف ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب سنی عالم، محترم ڈاکٹر ایمان احمد ایلیا صاحب شیعہ عالم کے درمیان گفتگو ہوئی اور موضوع گفتگو تھا کہ قرآن شریف کا عقیدہ تحریف، عقیدہ قرآن شریف تحریف یا جو بھی آپ کہہ لیں. اور ذاکر خان صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اس کو ثابت کریں گے شیعہ کیا تھا آئمہ سے. اب سوال یہ ہے کہ جس طرح کی گفتگو شروع ہو گئی ہے، میں صرف ایک چیز ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ مختلف فرقوں پہ ڈسکشن کرتے ہوئے جب ہم نے بریلوی فرقے پہ ڈسکشن شروع کی تھی تو یہاں پہ یا تو وہاں پہ مزارات دکھائے جا رہے تھے یا اس طرح کے اسکینس جو شروع میں ڈاکٹر ذاکر خان صاحب نے پیش کیے. اور اس کو آپ غلط میری بات سمجھ لیجئے یا صحیح کہ وہ نیلے پیلے ہرے سے اسکین میں دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بھئی ہم لوگ مسلمان ہیں، قرآن ہمارا آئین ہے، قرآن ہمارا قانون ہے، تو ہم قرآن شریف کو تو پڑھ لیں. ایمان احمد ایلیا صاحب نے کافی تفصیل سے بتایا کہ تحریف کیا ہوتی ہے کیا نہیں. اب ہم یہ چاہیں گے کہ بنا ہار اور جیت کا سوال کیے ہوئے ڈاکٹر خان صاحب سے ایک سیشن پرٹیکولرلی لیں اور ان سے یہ سمجھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے تحریف کے ریگارڈنگ. کیونکہ میرے پاس بھی کافی سوالات بھی ہیں اور خدا کے فضل سے نالج بھی ہے کہ جس سے مجھے بھی لگتا ہے کہ تحریف تو دونوں طرف سے ہے اور ماننی پڑے گی جب ہم دونوں سے نیوٹرل بات کریں گے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سبھی طرح کے لوگ ہیں، امیر فیصل بھی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ الٹیمیٹ کنکلوژنز کے لیے امیت اگروال بھی موجود ہے. تو اگلے سیشن میں محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب تفصیل سے قرآن شریف سے یہ ثابت کیجئے کہ تحریف ہوتی کیا ہے. جب یہ بنیاد ہماری کلیئر ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. فی الحال کے لیے اجازت. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرنگی جھانسی کی رانی آئی ہے، بھال تلک اور ہاتھ کھڑک درگا ہے کالی مائی ہے. اشو چڑھی پرچنڈ وکٹ یہ منو ہے لکشمی بائی ہے، شولے برسیں گے اب تجھ پر تیری شامت آئی ہے. لگن کی دھاڑ تو دیکھو، مجھ پر بھاری بار تو دیکھو، تیرے شیش کو لینے آئی جھانسی کی رانی آئی. جھانسی کی رانی آئی. بھاگ بھاگ رے بھاگ فرنگی، جھانسی کی رانی آئی ہے. آل تلک اور ہاتھ کھڑک درگا ہے کالی مائی ہے.
हम बहुत शुक्रगुजार हैं, एहसान मंद हैं मोहतरम ईमान अहमद एलिया साहब के, डॉक्टर जाकिर खान साहब के, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और रहनुमाई करने की कोशिश की। बट हमें सबसे पहले अब तहरीर समझनी है और वो भी कुरान शरीफ से समझनी है, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझनी है। उसको समझने के बाद ही हम अगली कदम पे जाना मुनासिब होगा और गैर जानिबदारी जारी होगी और न्यूट्रल डिसीजन हमें लेने में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह और दोनों का थैंक्स।